Myself Naseem Nisa Begum, जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीगुड़ा। आज की हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम तलब के तज़िये के बारे में पढ़े हैं। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कानून तलब के बारे में और खत तलब के नीचे की तरफ झुकाव के वजूहात के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाई ए डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कानून तलब, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड किसको कहते हैं? तो देखिए, हम जैसे पहले हम यहाँ पर पढ़े कि कीमत तलब क्या कहता है, शय की कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। जैसे क्या बोल रहे हैं, अगर कीमत घट रही है तो तलब बढ़ जाती है और कीमत में इजाफे से तलब की मिक़दार घट जाती है। तो इनके दरमियान ताल्लुक को बताया गया है, वो है मनफी ताल्लुक होता है। शय की कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान मनफी ताल्लुक पाया जाता है और दीगर चीजों के मुस्तकिल रहते हुए, जैसे सारिफ की आमदनी, सारिफ की पसंद, मुतबादिल और तकमीली अशिया की सूरत में। ओके, तो देखिए यहाँ पर यानी कीमत यानी तलब का जो इन्हिसार होता है वो कीमत में होता है। यानी तलब हमेशा कीमत के साथ क्या होते रहती है, यहाँ पर बदलते जाएंगे। यानी कीमत में हर वक्त तब्दीली से तलब में तब्दीली आती है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कानूनी तलब की वजाहत इस तरह की है कि दीगर चीजों के मुस्तकिल रहते हुए मतलब सारिफ की मतलब कीमत को छोड़कर दीगर जितने भी अवामिल होते हैं वो दीगर अवामिल में शामिल होते हैं, जैसे सारिफ की आमदनी, सारिफ की पसंद, मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमतें वगैरह। तो दीगर चीजों के मुस्तकिल होते हुए कम कीमत पर ज्यादा मिक़दार तलब की जाती है और ज्यादा कीमत पर कम मिक़दार तलब की जाती है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक दीगर चीजों के मुस्तकिल होते हुए शय की यानी कम कीमत पर ज्यादा मिक़दार और ज्यादा कीमत पर कम मिक़दार तलब की जाती है। तो इस तरह कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान मनफी ताल्लुक पाया जाता है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर कानूनी तलब के मफरूज़ात। कानूनी तलब के मफरूज़ात मुंदरज ज़ैल है। सारिफ की आमदनी में तब्दीली ना आना, यानी सारिफ की आमदनी में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होना है यहाँ पर। और सारिफ की पसंद, तरजीहात और ज़ौक़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होना। ओके, इसमें भी सारिफ की पसंद, तरजीहात वगैरह में तब्दीली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मुस्तकबिल में मुतबादिल अशिया की दरियाफ्त नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मुस्तकबिल में शय की कीमतों में भी तब्दीली के कोई इम्कानात ना पाए जाए। ये है कानून तलब के मफरूज़ात। इन्हें मफरूज़ात ऐसे पॉइंट होते हैं, मतलब ये कानून तलब को बनाते वक्त अज़्यूम किया गया है। अगर हम ये मफरूज़ात में किसी भी किस्म की तब्दीली करेंगे तो ये जो कानूनी तलब है वो सही साबित नहीं होता है। तो सारिफ की आमदनी में तब्दीली नहीं आना चाहिए, सारिफ की पसंद और तरजीहात में तब्दीली नहीं होना है, मुतबादिल और तकमीली अशिया की कीमतों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए और मुस्तकबिल में मुतबादिल अशिया की दरियाफ्त नहीं होना है और मुस्तकबिल में शय की कीमतों में तब्दीली नहीं आना चाहिए। ये थे कानूनी तलब के मफरूज़ात। अब देखिए यहाँ पर कानूनी तलब के मुस्तस्नियात या फिर हुदूद। देखिए, कानूनी तलब यानी मुस्तस्नियात या हुदूद मतलब इसके लिए चंद पाबंदियां होती है जहां पर ये कानूनी तलब लागू नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कानूनी तलब के जो मुस्तस्नियात है वो मुंदरज ज़ैल है। सबसे पहले है गिफेन का कौल मुतनाफी। तो देखिए, कानूनी तलब यहाँ पर क्या बता रहा है, कानूनी तलब के मुताबिक शय की कीमत और मिक़दार तलब में मनफी ताल्लुक पाया जाता है, लेकिन बास मखसूस मौक़ों और हालात में कीमत में इजाफे से तलब में इजाफा होता है
اور قیمت میں کمی سے طلب کی مقدار میں کمی آتی ہے. تو اس طرح سے خط طلب کا جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ بائیں سے دائیں اوپر کی جانب ہوتا ہے. یعنی قیمت بڑھنے سے طلب بڑھی, قیمت کم ہونے سے طلب کیا ہو جائیں گی, گھٹ جائیں گی. تو اس طرح سے یہاں پر قیمت ہے, یہ ڈیمانڈ ہے, طلب ہے, تو قیمت بڑھنے سے طلب بڑھے گی اور قیمت کم ہونے سے طلب کم ہوگی. یعنی بعض ایسے مواقع, بعض ایسے حالات میں, ایسے سچویشن میں ہوتا ہے کہ یعنی قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی طلب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو ایسی صورت میں خط طلب کا جو جھکاؤ ہوتا ہے بائیں سے دائیں اوپر کی جانب ہوتا ہے, جو استثنائی خط طلب کہلاتا ہے. یہ قانون طلب میں تو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر قیمت میں کمی ہو رہی ہے تو طلب میں اضافہ ہوتا ہے, اور قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو طلب میں کمی ہوتی ہے. مگر بعض ایسے مواقعوں, مخصوص مواقعوں اور حالات میں اونچی قیمتوں پر زیادہ مقدار طلب کی جاتی ہے اور کم قیمتوں پر کم مقدار طلب کی جاتی ہے. تو اس کو مندرجہ شکل کے ذریعے بتایا گیا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہم نے ایکس محور پر مقدار طلب کو لیا ہے اور وائی محور پر قیمت کو لیا گیا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جب قیمت او پی سے او پی ون کا اضافہ ہوتا ہے تو طلب بڑھ کر او کیو سے او کیو ون ہو جاتی ہے, اوکے, جو مثبت رجحان کو ظاہر کرتی ہے. اور ڈی طلب کے خط کو ظاہر کرتا ہے جس کا جھکاؤ بائیں سے دائیں اوپر کی جانب ہوتا ہے. یہ ہے قانون طلب کے مستثنیٰ یا حدود میں ہم پڑھے. تو سب سے پہلے دیکھیے گیفن کا قول متناقض. گیفن اشیاء سے مراد, یعنی سر رابرٹ گیفن نے 1837 to 1910 گیفن نے مشاہدہ کیا کہ غریب لوگ ادنیٰ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اس کی طلب میں اضافہ کرتے ہیں. جیسے ہم ادنیٰ اشیاء کس کو بولتے ہیں, معیاری اشیاء کس کو بولتے ہیں, پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی جیسے اگر صارف کی آمدنی بڑھ جاتی ہے تو اعلیٰ اشیاء کی طلب میں اضافہ, یعنی صارف کی آمدنی بڑھنے سے اس نے جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھا دی وہ اس کے لیے ادنیٰ اشیاء نارمل اشیاء ہو جائیں گی, اور صارف کی آمدنی بڑھنے سے اس نے جس کی ڈیمانڈ کو, جس کی طلب کو گھٹا دیا ہے وہ ہوگی ادنیٰ اشیاء. تو سر رابرٹ گیفن نے مشاہدہ کیا کہ غریب لوگ ادنیٰ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اس کی طلب میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی سر رابرٹ گیفن نے مشاہدہ کیا کہ روٹی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود, روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, تو روٹی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود انگلینڈ کے مزدوروں نے گوشت جس کی قیمت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی کے استعمال کو کم کرتے ہوئے روٹی کی خریداری میں اضافہ کر دیا. یعنی گیفن نے نوٹ کیا کہ لوگ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ, غریب لوگ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ روٹی پر گوشت کے متبادل کے طور پر خرچ کرتے ہیں. یعنی ادنیٰ اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی, جیسے روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اس کے متبادل کی شے گوشت ہے, مگر لوگ ادنیٰ اشیاء یعنی روٹی کی قیمتوں پر اپنی زیادہ آمدنی خرچ کرتے ہیں بمقابل گوشت کے. تو اس طرح کی جو اشیاء ہوتی ہے وہ گیفن اشیاء کہلاتی ہے, جیسے راگی ہے, جوار ہے, باجرہ ہے, کنکی وغیرہ. تو یہاں پر صارفین یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے لیے وہ شے ادنیٰ اشیاء ہوتی ہے, صارفین کے لیے یہ شے ادنیٰ اشیاء ہوتی ہے, تو قیمتوں میں اضافے کے باوجود اس کی طلب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. یعنی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, قیمتوں میں اضافہ ہونے پر اس شے کی زیادہ مقدار خریدتے ہیں اور قیمت کم ہونے سے اس کی کم مقدار میں خریداری کرتے ہیں, کیونکہ یہ شے ان کے لیے ادنیٰ اشیاء ہوتی ہے. تو یہاں پر قانون طلب لاگو نہیں ہوتا, یہاں پر قانون طلب لاگو نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے ویبلن اثر یا وقار والی اشیاء. یعنی ویبلن نے نشاندہی کی کہ امیر ترین لوگ اپنی سماجی حیثیت, اپنے سماجی وقار کو بڑھانے کے لیے قیمتی اشیاء جیسے ہیرے, قیمتی پتھر,
قیمتی فرنیچر وغیرہ کی خریداری کرتے ہیں اپنی شو آف کے لیے، مطلب اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے. اور جب کبھی ان اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو جاتی ہے تو غریب لوگ بھی انہیں خرید سکتے ہیں، اور جب کبھی ان کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو امیر ترین لوگ اس کی خریداری نہیں کرتے، کیونکہ ان اشیاء کی سماجی مطلب خصوصی حیثیت باقی نہیں رہتی، خصوصی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ لوگ اس شے کی خریداری کو کم کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں شے کی قیمت اور مقدار طلب کے درمیان مثبت تعلق پایا جاتا ہے جو قانون طلب کے برخلاف ہے، مغائر ہے. قیمت یعنی اگر وہ شے کی یہاں پر قیمت اگر بڑھ رہی ہے تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اگر مطلب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر امیر ترین لوگ شے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے ہیں، اور جب قیمت کم ہو جاتی ہے تو غریب لوگ بھی اس کی خریداری کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ لوگ اس شے کی خریداری میں کمی کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہتی ہے. اوکے، نیکسٹ ہے تخمینہ اثر. بعض دفعہ صارفین قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر صارفین اس شے کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی زیادہ مقدار میں خریدتے ہیں. یعنی وہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی قیمتیں اور بڑھے گی تو پہلے سے وہ قیمتوں میں اضافہ رہتا، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، وہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی اس شے کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں خریداری کرتے ہیں. تو صارفین کیا ہے، یہاں پر شے کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی اس شے کی زیادہ مقدار میں خریداری کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس شے کی قیمت اور بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے جب شے کی قیمت یہاں پر بڑھ جا رہی ہے تو اس لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی خریداری میں بھی اضافہ کر دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے قانون طلب کے برخلاف ہے، یعنی قیمت میں اضافے کے باوجود بھی اس کے طلب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے جو قانون طلب کے برخلاف ہے. نیکسٹ ہے التباس یا غلط فہمی. تو بعض دفعہ صارفین یہ غلط تصور پیدا کر لیتے ہیں کہ کم قیمت اشیاء کم معیاری ہوتی ہیں اور قیمتی اشیاء زیادہ معیاری ہوتی ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب اس شے کی قیمتیں کم ہو جاتی ہے تو اس کے معیار میں بھی کمی آ جاتی ہے، اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس شے کی خریداری میں کمی کر دیتے ہیں، اور اوسط درجے کے لوگ اس کی خریداری میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو خریدنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. امیر ترین لوگ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس شے کی خریداری میں کمی کر دیتے ہیں جو قانون طلب کے برخلاف ہے. یعنی ان کو یہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شے کم قیمت میں مل رہی ہے تو وہ کم معیاری ہے، اس کا معیار کم ہے، اور جو قیمتی اشیاء ہوتی ہے وہ زیادہ معیاری ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو اوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس شے کی زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے ہیں، اور امیر ترین لوگ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس شے کی خریداری میں کمی کر دیتے ہیں جو قانونی طلب کے برخلاف ہے. اوکے، تو یہاں پر ہمارا یہ قانونی طلب اور قانونی طلب کے مستثنیات کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم آگے یہاں پر دیکھیں گے خط طلب کا منفی جھکاؤ کے وجوہات کیا ہے، یعنی طلب کا خط کیوں منفی جھکاؤ رکھتا ہے. جیسے ہم دیکھیں یہاں پر طلب کے خط کا جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ منفی نوعیت کا ہوتا ہے. اس طرح سے طلب کے خط کا جھکاؤ نیچے کی جانب ہوتا ہے. یہ شے کی مقدار، اوکے، یہاں پر ہم قیمت کو تو مطلب کیا خط طلب کا جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ منفی نوعیت کا ہوتا ہے. یعنی کون سے ایسے وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خط طلب کا جھکاؤ بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ہوتا ہے. تو دیکھیے قانونی طلب کے یعنی جیسے ہم دیکھیے
کہ قیمتوں میں یہاں پر کمی ہونے سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمت میں اضافے سے طلب کم ہوتی ہے. تو یہاں پر قیمت اور مقدار طلب کے درمیان منفی تعلق پایا جاتا ہے. یعنی قیمت میں یہاں پر طلب میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ ہمیشہ قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے پیش ہوتی ہے. کم قیمت پر زیادہ طلب، زیادہ قیمت پر کم مقدار طلب کی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے جو خط طلب کا جو جھکاؤ ہوتا ہے بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ہوتا ہے. تو اس کے وجوہات ہم یہاں پر دیکھیں گے کیوں خط طلب نیچے کی جانب جھکاؤ رکھتا ہے. اس میں دیکھیے سب سے پہلا فرسٹ پوائنٹ ہے قانون تقلیل حاشیہ افادہ. قانون تقلیل حاشیہ افادہ، اس قانون کے مطابق اگر کوئی صارف کسی شے کی اکائیوں کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کی ہر زائد اکائی سے حاصل ہونے والا حاشیہ افادہ گھٹتے جاتا ہے. حاشیہ افادہ گھٹتے جاتا ہے. بالفاظ دیگر یعنی صارف شے کی زائد اکائیوں کی کم اکائیوں کی یعنی صارف شے کی زائد اکائیوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کی کم قیمت ادا کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زائد اکائیوں کا حاشیہ افادہ گھٹتے جا رہا ہے. تو اس طرح سے یعنی کیا کریں گا یہاں پر صارف شے کی یعنی قیمت جو ادا کر رہا ہے تو یہاں پر شے کی ہر زائد اکائی سے جو حاصل ہونے والا حاشیہ افادہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ گھٹ رہا ہے. اسی لیے صارف اس شے کی قیمت کم ادا کرنا چاہ رہا ہے. تو اس طرح سے جو طلب کے خط کا جو جھکاؤ ہوتا ہے یہاں پر بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ہوتا ہے اور یہاں پر دیگر چیزوں کے مستقل رہتے ہوئے بتا رہے جیسے صارف کی آمدنی ہے، متبادل اور تکمیلی اشیاء کی قیمتیں وغیرہ. نیکسٹ ہے آمدنی اثر. دیکھیے جب کبھی صارف کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی جیسے صارف کی آمدنی بڑھ جاتی ہے یعنی جب کبھی دیکھیے مارکیٹ میں کسی شے کی قیمتوں میں کمی ہو جاتی ہے تو شے کی قیمتوں میں کمی ہونے سے صارف کی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. صارف کی آمدنی بڑھ جاتی جیسے کسی شے کی قیمتیں کم ہو جا رہی تو صارف کی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. دیگر چیزوں کے مستقل رہتے ہیں جیسے قیمت کو چھوڑ کر جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں وہ دیگر چیزوں میں آتے ہیں تو اس کے مستقل رہتے ہوئے صارف اپنی اس اضافی حقیقی آمدنی اسی اشیاء کی خریداری پر خرچ کرتا ہے اگر وہ شے اعلیٰ ہو. یعنی اپنی اسی مطلب شے کی قیمتیں یہاں پر کم ہو گئی تو شے کی قیمتیں کم ہو گئی تو صارف کی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو صارف اپنی وہ اس اضافی آمدنی کو بھی اسی شے کی خریداری پر لگا دیتا ہے اگر وہ شے اعلیٰ ہو. تو اس طرح سے یہاں پر صارف کیا کریں گا؟ اعلیٰ شے ہے تو صارف اپنی آمدنی میں اضافے سے اعلیٰ اشیاء کی طلب میں اضافہ کر دیں گا. تو اس طرح خط طلب کا جو جھکاؤ ہے بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ہوتا ہے. نیکسٹ ہے بدل اثر. یعنی جب کبھی کسی شے کی قیمت میں کمی آتی ہے تو وہ اس کے متعلقہ اشیاء کی بنسبت سستی ہو جاتی ہے. متعلقہ اشیاء مطلب جیسے ہم نے یہاں پچھلی کلاس میں بتائے متعلقہ اشیاء مطلب یہاں پر دیکھیے متبادل اشیاء ہے اور تکمیلی اشیاء. تو جب کبھی صارف کی آمدنی یعنی جب کبھی کسی شے کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو وہ اس کے متبادل اشیاء کی بنسبت سستی ہو جاتی ہے اور متبادل کے طور پر اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی شے کی قیمتوں میں کمی ہو جا رہی ہے تو وہ اس کے متعلقہ جو اشیاء ہوتی ہے اس کی بنسبت سستی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیں یہاں پر ایک مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ کولگیٹ کی قیمت کولگیٹ پیسٹ ہے اوکے اور کلوز اپ پیسٹ. جیسے کیا ہو رہا ہے یہاں پر متبادل ہے کولگیٹ پیسٹ اور یہاں پر کلوز اپ پیسٹ ہے. جیسے کولگیٹ کی پیسٹ کی قیمتیں یہاں پر بڑھ جا رہی تو صارف کیا کریں گے کس کی ڈیمانڈ یہاں پر بڑھا دے گی یہاں پر جو اس کے متبادل کی شے کلوز اپ پیسٹ
क्लोजर पेस्ट की डिमांड को बढ़ा देंगे। शय की यहाँ पर कोलगेट पेस्ट की यहाँ पर कीमत बढ़ जा रही है, तो सारिफिन इसकी मुतबादिल की शय यहाँ पर क्लोजर पेस्ट है, तो उसकी डिमांड को वो लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्योंकि क्लोजर पेस्ट क्या होता है, यानी कोलगेट की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो इसकी मुतबादिल की शय क्लोजर पेस्ट है, तो लोग क्या करेंगे, कोलगेट की खरीदारी को कम कर देंगे और कोलगेट पेस्ट की खरीदारी को यहाँ पर कोलगेट की पेस्ट की खरीदारी को क्लोजर पेस्ट की खरीदारी में इजाफा कर देंगे, क्योंकि क्लोजर पेस्ट कोलगेट पेस्ट के बामुकाबिल निस्बतन सस्ता होता है। कोलगेट की कीमत यहाँ पर प्राइस बढ़ा, कीमत यहाँ पर प्राइस बढ़ा, तो लोग क्या कर रहे हैं, कोलगेट की यहाँ पर खरीदारी को डिमांड को कम कर दे रहे हैं और क्लोजर पेस्ट की खरीदारी में यहाँ पर इजाफा कर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एक शय के मुख्तलिफ इस्तेमालात। देखिए मतलब कई ऐसी अशिया होती है जिसके कई इस्तेमालात होते हैं, जैसे बिजली देखिए, दूध है, कोयला वगैरह। तो जब कभी इन अशिया की कीमतों में कमी हो जाती है तो इनकी तलब में जबरदस्त इजाफा होता है। तो लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे ही ये एक शय के, जैसे दूध लीजिए, तो दूध से हम क्या है, उसके कई इस्तेमालात होते हैं, जैसे दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए और उससे मिठाई बनाने के लिए, इस तरह से उसके कई इस्तेमालात होते हैं। उसी तरह बिजली है, बिजली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कॉलेजेस में है, ऑफिसेस में है, तो उसके कई इस्तेमालात होते हैं। तो जैसे ही इनकी कीमतों में कमी आ जाती है तो इसकी तलब में लोग क्या करते हैं, उसकी तलब को बढ़ा देते हैं, उसकी तलब में जबरदस्त इजाफा होता है। नेक्स्ट है नए और पुराने खरीदार। जैसे शय की कीमतों में कमी होती है, यानी जब किसी शय की कीमतों में कमी होती है तो खरीदार की हकीकी आमदनी में इजाफा हो जाता है। शय की कीमतों में कमी आने से खरीदारों की हकीकी आमदनी में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पर खरीदार क्या करेंगे, उस शय की मिक़दार तलब को भी बढ़ा देंगे, यानी तलब में भी सारिफ की आमदनी जैसे यहाँ पर बढ़ जाएंगी, खरीदार की आमदनी बढ़ जाएंगी, तो तलब में भी जबरदस्त इजाफा होगा। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से जो नए खरीदार थे ऊंची कीमतों की वजह से खरीदने के काबिल नहीं थे, तो जैसे ही उस शय की कीमतों में कमी आ जाती है तो जो नए खरीदार थे ऊंची कीमतों की वजह से खरीदने के काबिल नहीं थे, तो यहाँ पर वो लोग भी क्या करेंगे, उस शय की खरीदारी करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर खते तलब का जो झुकाव होता है वो बाएं से दाएं नीचे की जानिब होता है, जो कीमत और मिक़दार तलब के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो खते तलब का जो झुकाव है, जो बाएं से दाएं नीचे की जानिब बता रहे हैं, तो इसके ये चंद वजूहात है। जैसे हम पहले देखिए कानून तकलील हाशिया इफादा, मतलब इसके बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सारिफ शय की इकाइयों में इजाफा करते जाएगा तो उससे हासिल होने वाला हाशिया इफादा हर एक जायद इकाई के हसात घटते जाएगा, और सारिफ अपनी उससे मतलब क्या करेगा, शय की जायद इकाइयां इस्तेमाल करेगा मगर उसकी कम कीमत अदा करना चाह रहा। क्यों अदा करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी कीमतें जो मतलब उसका इफादा जो है तो कम होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आमदनी असल, मतलब जैसे ही यहाँ पर किसी शय की कीमतों में कमी हो जाती है तो खरीदार की हकीकी आमदनी में, हकीकी फिकस आमदनी में इजाफा होता है, तो वो अपनी इजायत आमदनी को भी उसी शय की खरीदारी पर खर्च कर देता है। नेक्स्ट है बदल असर, मतलब चंद अशिया ऐसी, मतलब किसी शय की कीमत में कमी आने से वो मुतबादिल अशिया के बानिस्बत सस्ती हो जाती है, तो लोग उसको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोलगेट पेस्ट है और क्लोजर पेस्ट की हम मिसाल लिए, जैसे ही कोलगेट की यहाँ पर कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग कोलगेट की खरीदारी कम करेंगे और क्लोजर पेस्ट की खरीदारी में इजाफा कर देंगे, क्योंकि क्लोजर यहाँ पर निस्बतन सस्ता होता है। नेक्स्ट है एक शय के मुख्तलिफ, मतलब कई ऐसी अशिया होती है, यानी जब कभी मतलब कई एक ऐसी अशिया होती है जिसके कई इस्तेमालात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम दूध, कोयला, बिजली वगैरह दिए, तो जब कभी इन अशिया की कीमतों में कमी हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, तो इसकी तलब बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है नए और पुराने खरीदार। जब कभी किसी शय की कीमत में कमी आती है तो
خریدار کی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور مطلب قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو نئے خریدار بازار میں داخل نہیں ہو رہے تھے وہ قیمت میں کمی کی وجہ سے وہ بھی بازار میں داخل ہوں گے اور اس شے کی خریداری کریں گے۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا جو 2 ٹاپک ہے، قانون طلب اور خط طلب کے نیچے کی جھکاؤ کی وجوہات، یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پچھلے کلاس میں یہاں پر پڑھا ہے کہ طلب کے بارے میں، طلب کس کو کہیں گے، طلب کا مفہوم کیا ہے، اور عمل طلب کے بارے میں پڑھے۔ تو یہ اہم آنسر ہے، آپ کو عمل طلب 2 مارکس میں کور ہو جاتا۔ اوکے، اس کے بعد خط طلب، قانون طلب کا تعین کرنے والے عوامل، طلب کا تعین کرنے والے عوامل کے بارے میں ہم پڑھے۔ تو طلب کا تعین کرنے والے عوامل، یہ 5 مارکس میں آپ کو اہم سوال ہے۔ نیکسٹ ہے، اس میں ہم جو پڑھے اس کے بعد طلب کے اقسام پڑھے۔ طلب کے اقسام میں طلب کے اقسام 3 ہوتے ہیں، قیمت طلب، آمدنی طلب اور متقاطع طلب۔ تو یہ آپ کو آمدنی طلب، متقاطع طلب، قیمت طلب، یہ 2 مارکس میں بھی کور ہو جاتے ہیں، یا 5 مارکس میں پوچھا تو بھی آپ کو یہاں پر کور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 مارکس میں بھی ہو گیا کور، آپ کو 5 مارکس میں بھی کور ہو گیا۔ متقاطع طلب ہوتے صرف 2 مارکس سے پوچھا تو آپ اس کے بارے میں لے۔ قیمت طلب، یا دونوں قیمت طلب اور متقاطع طلب کو 5 مارکس سے پوچھا تو آپ قیمت طلب اور متقاطع طلب کے بارے میں لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد قانون طلب۔ تو قانون طلب کے بارے میں لکھیں، یا قانون طلب کی وضاحت کیجیے، یا قانون طلب کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر پہلے یہاں پر قانون طلب کے بارے میں لکھنا ہے، اس کے بعد الفریڈ مارشل کا تعارف لکھنا ہے، اس کے مفروضات لکھیں، قانون طلب کے مستثنیات لکھنے کے بعد یہ ڈائیگرام ڈرا کر کے آپ یہاں پر یہ پورے پوائنٹس اس کو بتا دینا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر یہ آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے خط طلب کے نیچے کی جانب جھکاؤ کے وجوہات پوچھے۔ تو آپ کو یہ جھکاؤ کے وجوہات میں یہ 5 وجوہات ہے جس کی وجہ سے طلب کے خط کا جھکاؤ بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا طلب کا جو تجزیہ 3rd یونٹ ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو 5 مارکس کے آنسر بھی کور ہو گیا اور پورے 2 مارکس کے آنسر بھی کور ہو گئے۔ تو آپ مطلب یہ نوٹس بھی آپ کے ٹیچرز دیے ہوں گے نا، اس کو اچھے سے پڑھیے اور یہ ویڈیوز کو بھی بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کچھ بھی آپ کو اس کے تعلق سے کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنے پرسنل کالج کے لیکچر سے اس کو پوچھ سکتے ہیں، اگر یہاں پر کچھ بھی مشکل ہو تو۔ اوکے، شکریہ۔